Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear friends, Aurangzeb Sohrawardi with another very informative program of Reality Talk. बिजनेस पे बातें हो चुकी, मार्केटिंग पे बातें हो चुकी, प्रोजेक्ट्स पे बातें हो चुकी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आज हम बात करेंगे जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, और थोड़ा सा हम कश्मीर इशू को टच करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि इस वक्त दुनिया में और बाकी जगहों पे कोरोना चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई और बाकी मुआशी जो पहिया जाम हुआ है उस पर बातें हो रही हैं, लेकिन साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है हमारे मुल्क की, और हमें जो बड़े बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है। उसके लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान, जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सब्जेक्ट्स पढ़ाते भी हैं और बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। इसके अलावा कश्मीरियात पे बहुत ज्यादा ग्रिप रखते हैं, किताबें भी लिख चुके हैं। सो सर, मैं बहुत ज्यादा आपको वेलकम करूंगा, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब, वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच रियली। सर, प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई हुई है, तमाम दुनिया की, पाकिस्तान की आवाम की जो नजरें और फोकस है वो इस वक्त वायरस पे है, लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, खास तौर पे जियो पोलिटिकल सिचुएशन और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर जरा रोशनी डालिए कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने का, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बातचीत हम करें इससे हमारे नौजवानों को फ़ायदा हो और एक ट्रू पर्सपेक्टिव लोगों के सामने जाए। मैं गुजारिश करूँगा कि यकीनन जो कोविड-19 ये पेंडेमिक इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, दुनिया फेस कर रही है, तो एक मुश्किल सिचुएशन तो है इंटरनेशनली। और यूरोप में आपने देखा, अमेरिका में देखा कि इंसानी जानों का बहुत हद तक ज़िया हुआ। हम पाकिस्तानी उस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारा नुकसान बहुत कम हुआ, लेकिन ये भी है अपनी जगह कि ये जो लॉकडाउन थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन आई तो कैजुअल्टीज में इजाफा हो गया, लोग जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बढ़ने शुरू हो गए। तो गवर्नमेंट अपने लिहाज से तो यकीनन जो मेजर्स ले रही है, लेकिन ये अवाम में अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, तो हर आदमी ने हिफाजत करनी है। कहीं भी वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक पैटर्न या एक एसओपी रखी गई है, या बाकी कहीं भी गैदरिंग होती है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसको कंस्पिरेसी ना समझा जाए। कोविड-19 इज़ अ रियलिटी, और इसको उसी तरह रियलिटी समझ के इसके खिलाफ हमें वो मेजर्स करनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आपने फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सरजमीन दी जिसको जो जियोग्राफर है मैकेंडर, उसकी थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान की सरजमीन जो है ये जियोग्राफिकल पिवट है, और इस जियोग्राफिकल जंक्शंस में पाकिस्तान की हैसियत दुनिया की जो सियासत है वो हमेशा रेलिवेंट रहने वाली जगह पे पाकिस्तान वाक़या है। लिहाजा पाकिस्तान एक ऐसी रेलिवेंट कंट्री है इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स में कि कभी भी अपनी जियोग्राफिकल या जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से इसकी पोजीशन को, इसकी स्टेटस को माइनस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। और ये चीज आज नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो ज़ारिस रशिया के दौरान और ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो ग्रेट गेम खेली गई, उसमें भी यही खिता वो मरकूज था बड़ी ताकतों को। और फिर 1980 की दहाई में आपने देखा कि जब अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान काबुल में, अफगानिस्तान में मार्का आराई हुई, तो वो भी पाकिस्तान ही का खिता था और पाकिस्तान ही की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ।
پھر Sir. جب گلوبل وار آن ٹیرر 2001 کے بعد ہوئی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کردار، پاکستان کے عوام کا کردار، پاکستان کی سرزمین کا کردار نہایت اہم رہا ہے. بالکل ٹھیک. آج جو کچھ ہو رہا ہے مختصراً میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ 2014-15 کے بعد افغانستان سے نیٹو اور یو ایس کی بلک تعداد میں فورسز وڈرا ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں استحکام نہیں آیا. اور پاکستان کو جو کچھ لوگ الزام دیتے رہے کہ پاکستان شاید مسائل حل نہیں ہونے دیتا، تو لوگوں کو 2018-19 میں محسوس ہو گیا کہ پاکستان مسئلے کا حل چاہتا ہے، پاکستانی مسئلے کا حل چاہتے ہیں. شاید کچھ اور لوگ ہیں جو کہ افغانستان میں امن و امان لانے نہیں دینے چاہتے. اور اسی کی کڑی میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف اور باقی جو ہمارے جو پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ہیڈ افغانستان کا وزٹ کر آئے، پریزیڈنٹ اشرف غنی سے ملاقات کی اور وہاں پہ یہی بات کی انہوں نے کہ افغانستان میں پاکستان امن دیکھنے چاہتا ہے، اور وہ امن پاکستان ڈکٹیٹ نہیں کرنے چاہتا بلکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس امن کی راہیں افغانستان سے نکلیں، افغانستان کے پاس ہی اس کی آنرشپ ہو. دوسری طرف جو ہے وہ بھارت نے 2019 میں 5 اگست 2019 کے بعد ایک ایسا کھیل کھیلا کہ کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان نے یہ کیا کہ اس کو یونین ٹیریٹوری ڈکلیئر کیا. تاریخی طور پہ کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ سٹیٹس اپ گریڈ کی جاتی ہیں، اور ہندوستان نے ہزاروں سال پرانی ریاست جموں و کشمیر کو ڈاؤن گریڈ کیا اور یونین ٹیریٹوری بنا لیا اس پہ قبضہ جمانے کے لیے. اور یہ بھی ان ظالموں کو یاد نہیں آیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو یہ مقبوضہ کشمیر کی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہندوستان کا اپنا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی چیز یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پھر دوسرا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید جو حالات ہیں چائنا اس وقت اور امریکہ کے درمیان جو ایک کولڈ وار کا سلسلہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. رول اس لیے ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور گزر رہا ہے. پاکستان جیو پولیٹیکلی، جیو اسٹریٹجکلی انڈین اوشین کے حوالے سے بڑی اہم جگہ پہ واقع ہے، اور یقیناً انڈین اوشین ایک فیوچر بیٹل فیلڈ بھی ہے. اس میں اگر پیس رہا تو یہ پوری دنیا کے لیے پراسپیرٹی لائے گا، اور اگر پیس نہیں رہتا اور بڑی طاقتوں کے درمیان کچھ معاذ آرائی ہوتی ہے تو یقیناً پھر انڈین اوشین کے جو امپیکٹ اور ایفیکٹ ہیں وہ گلوبلی فیل کیے جائیں گے. تو یہ جنرلی سچویشن ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ گلوبل لیول پہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نیو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ری الائنمنٹ پاکستان کو مزید ریلیونٹ بنا رہی ہے جیو پولیٹیکلی. بہت خوبصورت طریقے سے سر آپ نے ایکسپلین کیا. اب اس پوری صورتحال کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ملک اندرونی طور پہ تب تک زیادہ مضبوط اور سیکیور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ایکسٹرنل باؤنڈریز پہ نظر نہ ہو اور اسے سیکیور نہ کیا جائے. اب اسی سلسلے میں سر ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا. یہ کووڈ-19 کے آنے سے پہلے بہت رشیا اور بہت سارے ممالک جو تھے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو پہ بہت زیادہ متفق تھے. ہمارا جو مین ایشو ہے سر وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے، پہلے تو افغان وار اور افغان مجاہدین اور یہ جو ڈسٹربڈ ایریا تھا اس وجہ سے بھی ڈسٹربنس رہی، اور دوسرا جو ایک پرماننٹ پرابلم ہے وہ کشمیر کا ہے. تو اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں سر کہ افغان ایشو جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور ان کے جذبات کیسے ہیں، ہم نے انہیں کیسے مینج کیا ہے، پھر اس کے بعد کشمیر پہ بات کرتے ہیں. ہاں، افغان ایشو کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، چونکہ افغانستان کو امریکہ نے اور کچھ اور ممالک نے پاکستان کو باہر رکھ کے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا
کہ افغانستان کے معاملے میں آپ ہماری مدد کریں. اور سر یاد رکھنا کہ یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے کہ اپنی دور حکومت میں جو ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اگست 2017 میں اور پھر دسمبر 2017 میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دی وہ بڑی پازیٹیو نہیں تھی. ٹھیک اور پھر آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو بدلتی گئی. پھر 2019 میں پورا ایک سینیریو چینج ہوا اور ان کو احساس ہوا کہ اس خطے میں اگر امن کہیں سے بھی ہونا ہے تو وہ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرف. واہ تو واہ الٹیمیٹلی واہ سر تو پاکستان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو اس پورے سلسلے میں پاکستان سے گزرنا پڑے گا, پاکستان سے پوچھنا پڑے گا, اور پاکستان کی سرزمین کا اگر آپ استعمال کریں گے تو یاد رکھیں کہ پاکستانیوں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا. ظاہر ہے بالکل اس کے ٹھیک سٹیک ہولڈرز پاکستانی ہیں. تو سر اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ان کو طالبان, افغان طالبان کہیں بھی راہ پہ نہیں لگ رہے تھے, اور نیٹو کی فورسز میں آپ کو بتاؤں چونکہ میری بڑی تحقیق ہے اس معاملے پہ, امریکہ کی اور نیٹو کی فورسز جو ہیں جی یہ بالکل سر, آپ کے 2001 سے آرٹیکلز ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں. 2001 سے لے کے 2015 تک یہ سٹرگل تو کرتے رہی افغانستان میں. 1.5 لاکھ فوجیں سٹرگل کرتے رہی افغانستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے. سر لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا کہ طالبان کو پیسے پے کر کے یہ افغانستان میں رہتے تھے, اور جو ہی پیسے ختم ہوتے تھے تو طالبان ان پہ اٹیک شروع کر دیتے تھے. اور ٹھیک پھر طالبان کہنے کے تو نان سٹیٹ ایکٹر تھے لیکن سپر سر پاور کو آن نیز کر لیا. تو ٹھیک پھر پاکستان نے ہی یہ جو آج پیس پروسیس آپ نے دیکھا کہ 29 فروری 2020 کو جو سر یو ایس اور طالبان کے درمیان فرسٹ ٹائم نان سٹیٹ ایکٹر سے بات چیت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ ان کو پہلے یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا کرتے تھے یس یس امریکنز اور ویسٹ والے, اور آج آپ بالکل نے سر دیکھا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے الٹیمیٹلی طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا. تو یہ بالکل بھی صحیح کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. تو افغانستان کے حوالے سے میں مختصراً آپ کو عرض کر دوں کہ سر پاکستان کے بارے میں جو مس پرسپشن ہمارے ایسٹرن نیبر نے بھی اور ہمارے پرانے جو الائز ہیں اسٹریٹجک الائز انہوں نے پھیلائیں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ حد تک افغانستان کی جو کچھ اندر بھی کچھ ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں مسپرسپشن پھیلائیں. تو اب ان کو ٹھیک احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں صرف امن چاہتا ہے, پاکستان افغانستان میں استحکام چاہتا ہے, پاکستان افغانستان میں اکنامک پراسپیرٹی چاہتا ہے. اس کی سر وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر ہے پاک افغان بارڈر, تو یہ ایک پورس بارڈر ہے. لہذا ٹھیک کوئی بھی چیز اگر دونوں ملکوں میں کہیں بھی ہوتی ہے تو اس کا اثر دونوں ملکوں پہ ہوتی ہے, اور دونوں ٹھیک ملکوں پہ جب اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ ضرور ذہن میں رکھنا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اور پاکستان ایک ایگریرین اکانومی والا ملک ہے. تو ہم افورڈ نہیں کر ٹھیک سکتے کہ ہماری نیبرہڈ پہ جنگیں جاری رہیں اور بڑی طاقتیں آپس میں نبردآزما ہوں. اس کے امپیکٹ پاکستان پہ 1980 سے شروع ہوئے اور آج تک جاری ہیں. لہذا ہم سر چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام, پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیٹ یہ چاہتی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے مسلح افواج یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو, افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو, اور افغانستان کے عوام کے لیے پراسپیرٹی ہو اکنامکلی, تاکہ یہ لوگ خاص کر کے جو تقریباً 2.7 ملین افغان مہاجرین آج بھی پاکستان میں موجود ہیں, یہ لوگ اپنے وطن کو جائیں اور جا کے خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی تنازع نہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل پاور پلے کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوئی ہیں. افغانستان سے پاکستان کے عوام آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ہم سر چاہتے ہیں کہ ایک ریسیپروکل قسم کا جو ہے نا رسپانس ادھر سے آئے. ہم افغانیوں کو بالکل ٹھیک اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, اور پاکستانوں کے دل و جان افغانیوں کے لیے ہے. لیکن جی یہ چیز یہ کہتے ہیں کہ یہ گر ناسے کو سمجھانا پڑے گا کہ وہاں سے بھی رسپانس ایسا ہی آنا چاہیے جیسے پاکستانی کر رہے ہیں. پاکستانی کبھی افغانستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن ٹھیک دنیا کو خاص کر کے آپ کے چینل سے میں یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مشرقی ہمارا پڑوسی ہے وہ ہمیشہ وہاں ٹربل کریٹ کرنا چاہتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں استحکام آئے گا تو ان کو وہاں رہنے کے لیے پھر گنجائش نہیں ہوگی، وہ بیٹھ کے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف پھر استعمال نہیں کر پائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے پاکستان کوشاں ہے کہ وہاں پہ استحکام آئے، اور افغانستان کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ 40 سال کی انسٹیبلٹی کے بعد وہ لوگ اپنی مرضی سے اچھے طریقے سے افغان آن اینڈ افغان لیڈ پیس پروسیس کے تحت آگے چل سکیں. لیکن اس میں افغان طالبان ایک حقیقت ہیں، ان کو ایک برابر شیئر دینا پڑے گا، ان کے کنسرن دور کرنے پڑیں گے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں آنے والے وقت میں افغانستان کی پیس اور سٹیبلٹی کے لیے پے کرے گی. بہت زبردست سر، بہت ہی کریٹیکل انالیسس کیا آپ نے، جس سے بہت مدد ملی ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو یہ سمجھنے میں کہ افغان ڈائنامکس کیا ہیں ایشو کے. اب سر دوسری طرف آئیں جو کہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ، بہت زیادہ ٹربل کریٹنگ ایشو ہے، اور وہ یہ کہ کووڈ-19 کے، کورونا کے آنے سے پہلے جو سچویشن بنی تھی، اور وہ یہ بنی تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا مقبوضہ کشمیر میں، تمام کے تمام ہیومن رائٹس وائلیٹڈ تھے، تمام کی تمام چیزوں پہ پابندیاں تھیں، اور ساتھ ہی مسلم کشی کا جو ایک فسادات کے ذریعے کام شروع ہوا، تو اس نے کشمیر کاز کو کتنا سٹرینتھن کیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں، پھر میں پریزنٹ سچویشن پہ بات کروں گا. سروردی، ایشو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اگر ظلم و ستم کی آپ بات کرتے ہیں اور ہندوستان کے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی آپ بات کرتے ہیں، تو یہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب 1947 میں ہندوستان کی فوجیں بغیر کسی اجازت نامے کے وہاں پہ انٹر ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر میں. لیکن یہ ضرور رہا کہ 1965 1971 پھر سملہ ایکارڈ ہوا، تو کشمیری توقع کرتے رہے کہ شاید جو کمٹمنٹس ہیں ہندوستان کی طرف سے، جو یو این کی طرف سے جو ریزولوشنز ہیں، ان کا الٹیمیٹلی کوئی حل کیا جائے گا. لیکن 1990 میں کشمیریوں نے دوبارہ ایک جب ریوولٹ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں رہنا، اور یہ جو ایک ٹیمپریری لنک تھا آرٹیکل 370 کے تحت، وہ اس کو بھی اس حد تک تو ضرور مانتے تھے کہ یہ لنک کشمیریوں کو ایک الگ قوم، ایک الگ ریاست مانتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ کشمیریوں نے ہندوستان کے آئین کو بھی رد کر دیا، ہندوستان کی حکومت کو بھی رد کر دیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1990 کی دہائی سے 7 لاکھ ہندوستان کی افواج مقبوضہ کشمیر میں رہیں، اور وہ کیا کرتی تھی؟ نسل کشی کرتی رہیں. آج تک تقریباً 1,23,000 لوگ کشمیر کے جو ناحق بچے، نوجوان، بوڑھے جوان مارے گئے، اور تقریباً 20,000 کے قریب جو ہیں گینگ ریپس ہوئے ہیں یا ریپس ہوئے ہیں کشمیری خواتین کے ساتھ، اور یہ سارے ہندوستان کی آرمی نے اور ہندوستان کی پیراملٹری فورسز نے کیے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ 2002 کے بعد جب ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں خاص کر کے ذکر کروں 2003 کا، کہ جب پریزیڈنٹ مشرف اور اٹل بہاری واجپئی کے درمیان کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہوئی، تو کشمیریوں نے بھی پولیٹیکل سٹرگل کا آغاز کیا، جو ہتھیار پھینک دیے. اب اس کے بعد تو ہندوستان کو رسپانڈ پازیٹیولی دینا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان نے کشمیریوں کے اس پولیٹیکل جسچر کو کشمیریوں کی کمزوری سمجھ کے پھر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مزید زد و کوب کیا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آج یہ جو تحریک ہے کشمیریوں کی، تو یہ ان بچوں کے ہاتھ میں ہے جن کی پیدائش 1990 کے بعد کی ہے. اور میں چونکہ بے شمار بچوں سے مل چکا ہوں اپنے تدریسی اس فیز میں اور مختلف سیمیناروں میں یا ادروائز، کچھ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو وہ بچے جو آج نوجوان 15 سے لے کے 25-30 سال کا بچہ ہے مقبوضہ کشمیر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے قانون میں نہیں رہنا، ہندوستان کی عملداری میں نہیں رہنا، ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن میں نہیں رہنا. یہ جو کچھ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کیا ہے، تو اس کے بارے میں خاص کر کے آپ سے ذکر کروں کہ اس کے لیے کشمیری تیار نہیں ہے. قانونی طور پہ میں لیگلی آپ کو صرف بتا دوں، بڑا مختصر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، کہ جو کنسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، کنسٹیٹیوشنل اسمبلی آف انڈین آکوپائڈ کشمیر، یہ 1956 میں ڈیزالو ہو گئی تھی. فارملی تو 1957 میں ڈیزالو ہو گئی، لیکن اس کا مینڈیٹ 1956 میں ختم ہو گیا تھا.
ٹھیک اس نے مقبوضہ کشمیر کا آئین بنایا تھا, کنسٹیٹیوشن بنایا تھا, اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں لیجسلیٹو اسمبلی مارز وجود میں آئی. سر اور یہ جو آرٹیکل 370 اس وقت کنسٹیٹیوشنل اسمبلی نے اس کو ایک ٹیمپریری لنکیج کے طور پہ قبول کیا تھا, لہٰذا اس کی ایبروگیشن بھی کنسٹیٹیوشنل اسمبلی کر سکتی تھی. تو ٹھیک ہندوستان نے صدارتی نظام لگا کے, گورنر رول لگا کے, تو مقبوضہ کشمیر میں یہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا اور آرٹیکل 35A ختم کیا, تو یہ قانونی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور پھر دو یو این کی ریزولوشن جو ہیں, یو این کی ریزولوشن نمبر 91 اور یو این کی ریزولوشن نمبر 122, یہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کا, یہ مقبوضہ کشمیر میں جو سٹیٹس ہے, یہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے, نہ تو کشمیر کی کوئی پولیٹیکل پارٹی بدل سکتی ہے, نہ ہندوستان بدل سکتا ہے. لہذا انڈیا نے یو این ایس سی کی ریزولوشنز کو وائیولیٹ کیا ہے. آج میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے پاس کشمیر کیس میں کوئی لیگل سٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے پاس اور کشمیریوں کے پاس کشمیر کے حوالے سے تمام کیسز جو ہیں وہ لیگلی بڑے سٹرانگ ہیں. اور اگر ہم دوبارہ ریزارٹ کرتے ہیں کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنل فورم پہ لڑنے کا, تو پاکستان کے پاس لیگل جواز موجود ہے. آج جو سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں, 2019 کے بعد 31 اکتوبر 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ نافذ کیا گیا, اور اس کے دو حصے بنا دیے گئے, یونین ٹیریٹوری جموں اینڈ کشمیر اور یونین ٹیریٹوری لداخ. اب یہ یونین ٹیریٹوری لداخ ہے, آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک سٹینڈ آف, ملٹری سٹینڈ آف ہے, جس میں آج کی خبر ہے کہ 2-3 ہندوستان کے سولجرز اور ایک لیفٹیننٹ کرنل جو کمانڈ کر رہا تھا یونٹ کی وہاں پہ, تو اس کو چائنیز فوجیوں نے مارا ہے, یعنی دے ہیو بین کلڈ. اس سے پہلے تو چھوٹے موٹے جھڑپیں تھی اور فزیکل جس کو کہیں کہ فائرنگ تک چیزیں نہیں جائی تھی. آج فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 3 جوان ہندوستان کے مارے گئے اور بے شمار زخمی ہیں. تو یہ ہندوستان کو بیسیکلی وہ جو ہندوستان نے غلط ڈیسیژن لیا ہوا ہے, تو لداخ کی حد تک چائنا اس کو کاؤنٹر کیے جا رہا ہے. اور جہاں تک باقی کشمیر کا تعلق ہے, یعنی صوبہ جو جموں پروونس ہے یا وادی کشمیر کا تعلق ہے, تو وہ لوگ کسی صورت میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہندوستان نے یونیلیٹرلی انکانسٹیٹیوشنلی کشمیر کی سٹیٹس چینج کی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہتے عوام, بچے, نوجوان لڑ رہے ہیں گلیوں میں. لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی تھی, لاک ڈاؤن کو تو 9 مہینے ہو گئے وہاں پہ, یا اس سے بھی اوپر کا عرصہ ہو گیا, لیکن کشمیریوں نے تو سرنڈر نہیں کیا, اور نہ کشمیری سرنڈر کریں گے. اور آج مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی 1 ملین فوج موجود ہے, 10 لاکھ فوج موجود ہے. اب 10 لاکھ فوج کی اگر آپ اس حساب سے پرسنٹیج نکالیں تو زیادہ, چونکہ وادی میں, اور وادی کی آبادی تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے, 8 ملین, تو پھر تقریباً ہر گھر میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی فوج کا ایک سپاہی وہاں موجود ہے. تو یوں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کے حوصلے نہ تو وہ پست کر سکے, نہ کریں گے, اور نہ کشمیری کسی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن چاہتے ہیں, اور سونر اور لیٹر ہندوستان کو یہ دینا پڑے گا. آج وقتی طور پہ میں بھی کہ ہندوستان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرز, میں بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں اس وقت جو انسانیت کش, مسلمان کش ایک جو سلسلہ چل رہا ہے, جس کو ہندوتا کے نام سے جانا جا رہا ہے, RSS کی تحریک ہے, تو یہ عرب میں بھی پہنچ چکی ہے. وہاں بھی نفرت کا کلچر پھیلایا جا رہا ہے تمام مذہبوں کے خلاف. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹ میں بھی اس نے بڑی حد تک اپنے راستے ہموار کر لیے ہیں. دنیا کو سمجھنا ہوگا, صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کشمیریوں کی تحریک ہے, اگر دنیا اس کی سپورٹ نہیں کرتی اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن نہیں دلاتی, تو یہ یاد رکھیں کہ کل کرسچن بھی وہاں محفوظ نہیں ہے, سکھ تو پہلے ہی محفوظ نہیں تھے. اور چونکہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد یورپ, امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں ہے, تو پھر وہ لوگ بھی اس سے سیف نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک سر. اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کے بعد اب ایک بہت ہی مزیدار یا سینسٹیو پوائنٹ میں آپ سے, جو کہ سیریس بھی ہے, ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے جب ہندوستان نے لداخ کا سٹیٹس چینج کیا تو اس پہ چائنا نے کس طرح کا ریئیکٹ کیا. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آج فائرنگ بھی ہوئی ہے, تو ایک بہت بڑا حلقہ ہے انٹلیکچوئلز کا بھی اور عام پبلک کا بھی, جو کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے جو اتنا زبردست کام کیا ہے, this is the right moment for Pakistan to launch such type of
ऑफेंसिव, اور ہمیشہ کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر کا بھی سٹیٹس چینج کروا لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ لوگ ابھی یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں, کچھ انٹلیکچوئلز بھی اور خاص طور پہ عام پبلک, کہ اس کا حل پولیٹیکل یا لیگل بیٹل میں نہیں ہے. اس کا حل جو ہے وہ اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے چائنا نے کیا. آپ کے کومنٹس کیا ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 31 اکتوبر 2019 کو جب جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ ہندوستان نے نافذ کیا اور مقبوضہ وادی اور جموں کے لیے ایک الگ لیفٹیننٹ گورنر بنا اور لداخ کے لیے الگ لیفٹیننٹ گورنر بنا, حلف وفاداری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو چائنا نے اس وقت بات کی تھی کہ چائنا از کنسرنڈ اباؤٹ the Indian imposition of Jammu and Kashmir Independence Reorganization Act in Ladakh. چائنا نے اس وقت جموں اینڈ کشمیر کی بات نہیں کی تھی, صرف لداخ کی بات کی تھی. تو وہاں سے چائنا کے جو مقاصد ہیں تو وہ بڑے کلیئر تھے. چائنا چونکہ لداخ کا جو علاقہ ہے, جو بیسیکلی جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے, اور یہ ہمارا جو گلگت بلتستان ہے, یہ لداخ اس کا حصہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو لداخ ہے, جو لے کا علاقہ ہے, جو کارگل کا علاقہ ہے, تو یہ ہندوستان کے پاس مقبوضہ ہے, اور اس کا جو جیوگرافیکل لنکیج ہے تو ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ ہے. تو اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ چائنا کا انٹرسٹ وہاں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکسائی چین کا جو علاقہ ہے, تو اکسائی چین جو دو بڑی اہم جگہوں کو ملاتا ہے آپس میں, سنکیانگ اور تبت کو, یعنی اکسائی چین سے یہ درمیان, دونوں کے درمیان جنکشن ہے. جیسے پاکستان پورے ایشیا کا جنکشن ہے, تو اکسائی چین جو ہے تو یہ جنکشن ہے تبت اور سنکیانگ کے درمیان. اب یہ علاقے وہ ہیں جہاں چائنا بڑی تھریٹ فیل کر رہا ہے ہندوستان کی طرف سے. اور یہ یاد رکھنا کہ ہندوستان اکیلے میں یہ کام نہیں کر رہا ہے. ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہیں وہ دنیا کی سپر پاور ہے, اور سپر پاور کی بیسیکلی اسٹینڈنگ یہ ہے کہ کس طرح چائنا کو اسی خطے میں کنٹین کر کے رکھا جائے, اور اس کے لیے اس خطے میں ہندوستان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور پیسیفک میں وہاں پہ جو ریاستیں ہیں, جس میں جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور ایون چائنا کا اپنا جو حصہ ہے تائیوان, تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی کچھ خبریں ہیں آج کے امریکہ کے کچھ 3 بحری بیڑے جو ہیں انہوں نے بھی حرکت کی ہے, خاص کر کے یہ جو آپ چائنا اور انڈیا کا جو ملٹری سٹینڈ آف دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کافی دنیا میں جو ہلچل اس وقت ہو رہی ہے, تو امریکہ کو اندازہ ہے کہ امریکہ اکنامکلی کافی بدحالی کی طرف چلا گیا ہے. اور جو پوسٹ پینڈیمک ہم اگر بات کریں تو پوسٹ پینڈیمک دنیا وہ نہیں رہے گی, نہ تو جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے وہ رہے گی, اور نہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹریٹجک سچویشن وہ رہے گی, بلکہ جو ایمرجنس ہے تو وہ نئے پاور سینٹر آئیں گے, جس میں چائنا سب سے امپارٹنٹ پاور سینٹر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اچھا, یہاں پہ سر اگر آپ اجازت دیں مجھے, یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ ہی کی اس بات کو لنک کرنا چاہوں گا اس چیز سے کہ یہ کس طرح کی کانٹرڈکشنز ہیں کہ ایک طرف تو پینڈیمک کی وجہ سے اکنامکلی بہت زیادہ جھٹکا لگا ہے اور اکانومی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے سارے ملکوں کی. ایک طرف تو یہ حقیقت ہے, دوسری طرف امریکہ نے بھی جنگی بیڑے نکال دیے, چائنا نے بھی آپریشن لانچ کر دیا, انڈیا بھی جو ہے وہ اپنے سٹانس پہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیسے یہ قوتیں جو ہیں یہ میچ کر رہی ہیں اکنامک جو ڈسٹربنس آئی ہے اس کو اپنے جنگی عزائم کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ ہندوستان بھی سمجھتا ہے اور چائنا کو بھی بڑا کلیئر ہے کہ جنگ شاید نہ ہو, اور جنگ مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ یہ 1962 والی جنگ نہیں ہوگی. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہندوستان نے جب اس ایسٹ لداخ میں جو 61 روڈیں بنائیں, 61 روڈز گزشتہ 5 سال میں, اور یہ لاسٹ ایئر میں کمپلیٹ ہوئی ہیں, جس کا لاسٹ جو علاقہ ہے, یہ جو برج ہے, یہ جو دولت بیگ اور دولت بیگ ہولڈنگ کے علاقے میں جو برج بن رہا تھا, جہاں پہ چائنا نے تقریباً 5 مئی سے لے کے ابھی تک انکرشن کی ہے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دوسری طرف یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے دوسری طرف چائنیز بڑے ویل اسٹیبلشڈ ہیں, وہاں روڈیں ہیں, ہر چیز جو انفراسٹرکچر ہے, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تو بڑی اچھی فارم ہے. اب یہی چیز ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہندوستان نے یہ اس لیے کیا کہ ہندوستان کے لگاتار یہ جو پچھلے جو
आर्मी चीफ गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी चूंकि ये एक बड़ी वेलनरेबिलिटी है, इस वेलनरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए वहां रोडें बनाई गई, क्योंकि इस इलाके में हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। अब जब मजबूत नहीं था तो वहां आर्मर फॉर्मेशन या मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन ऑपरेट नहीं कर सकती थी, तो बेसिकली एक बड़ी रोड बनाई गई और उससे मुख्तलिफ पेनिट्रेंट्स बनाए गए ताकि किसी वक्त जब जरूरत पड़े चाइना के खिलाफ तो हिंदुस्तान जो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड या मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ कर सके। लेकिन चाइना ने उसका काउंटर ढूंढा हुआ है और हिंदुस्तान के लिए ये काम इतना आसान नहीं रखा, लिहाजा चाइना ने इंकर्शन ही नहीं की, बल्कि उन्होंने आके अपनी फोर्टिफाइड पोजीशंस बना ली हैं, और ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे फोर्टिफाइड पोजीशन बना ली हैं, जो पिछले अरसे में जो 10 दिन पहले हिंदुस्तान और चाइना के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें बात यही की गई कि हम मसले का हल बातचीत से निकालेंगे, लेकिन चाइना ने वहां से वापसी नहीं की। ये याद रखें कि चाइना की पोजीशनें वहीं पे हैं, एक सिंबॉलिक किस्म का जो विड्रॉल हुआ, बट चाइना के फौजी भी बनाए, पोजीशनें भी वहीं हैं, और चाइना नहीं चाहता कि ये ब्रिज कंप्लीट हो, क्योंकि वहां से चाइना की वल्नरेबिलिटीज आती हैं। और फिर चाइना ये अभी भी समझता है, और आपको मैं बता दूं कि चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा समझता है। चाइना आज भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो वीजा देता है वो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे नहीं देता, बल्कि अलग पेपर स्टैंप करता है। तो चाइनीज पोजीशन बड़ी क्लियर है। हिंदुस्तान को ये क्लियर होना चाहिए इस स्टैंड अप से कि हिंदुस्तान का मीडिया बेशक शोर कर रहा है, हिंदुस्तान के आर्मी को, उनके आर्मी चीफ को, और उससे भी बड़ा जो उनका बड़ा कनिंग किस्म का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, तो उसने चूंकि कश्मीर के कश्मीरियों को तो बहुत मारा, और वो कह रहा था, मैं आपको बताऊं कि उसने 2018 में कहा कि हम तो 2 फ्रंट वार लड़ सकते हैं, और फिर कहीं उसको रात को ख्वाब आई कि नहीं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें, तो उसने कहा जी नहीं, वी कैन फाइट 2.5 फ्रंट वार। अब 2.5 फ्रंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और फिर वार अगेंस्ट द टेररिज्म, यानी मकबूजा कश्मीर के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को टेररिज्म कह रहा था। तो उस जनरल की या उसकी जो 10 लाख फौज है उसकी अहमियत तो आप इस चीज से देख सकते हैं कि न्याते पत्थर फेंकते हुए कश्मीरियों का अगर वो कुछ नहीं कर सके, उनकी रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सके, तो चाइना तो राइजिंग सुपर पावर है, उसका वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा उनके जनरलों को भी साम सूंघ गया, उनके सियासतदानों को भी साम सूंघ गया, वो सारे परेशानी में हैं आज, और उस परेशानी के लिए मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को पुकारा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पेंडेमिक वुहान में आया, प्लान था या क्या था, मैं इस पे कुछ नहीं कहता कि कंस्पिरेसी नहीं थी, लेकिन रियल था। लेकिन आपने देखा कि चंद महीनों में चाइना ने इसको कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। लेकिन वही पेंडेमिक जब न्यूयॉर्क या यूएस की स्टेट्स को हिट करता है, तो आज 1,16,000 के करीब तो लोग मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं, तो वो इस पेंडेमिक में जिसको कहें कि वो अफेक्ट हो चुके हैं में और अमेरिका में। तो मैं जी बिल्कुल सर, कोई वाईफाई की प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान और चाइना कहाँ खड़े हुए हैं इंडिया के जो स्टांस है उसके मुकाबले में, और खास तौर पे जो आपने बात की कि मकबूजा कश्मीर के लोग 9-10 महीनों से टोटल लॉकडाउन की पोजीशन में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे हुए हैं, और आपके जो है वो स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते हैं, बाकी जगहों से भी आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं। ये बड़ी हौसला अफजा बात है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा हमारी कश्मीर पॉलिसी को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें अपने जो एलाइज हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके मामला भी ठीक रखने की जरूरत है। और खास तौर पे ये पेंडेमिक सिचुएशन में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी हिट हुई है, इसको देखते हुए हमें इकदामात लाजमी लेने हैं, लेकिन वो किस तरह के इकदामात होंगे ये जाहिर है गवर्नमेंट सोच रही है, डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो इस पे गौर कर रहे हैं। लेकिन हमें साथ साथ ये आज बहुत हौसला अफजा आपकी तरफ से ये खबर मिली कि हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा वीक नहीं है। अब सर प्रोग्राम के इख्तिताम पे मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जितने खूबसूरत अंदाज में कश्मीर इशू और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, यंग स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, पढ़ाई लिखाई के मामले में वो क्या करें, जिसने सीएसएस करना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है,
آپ کی باتوں سے اسے کیا رہنمائی مل سکتی ہے. دوسری جو اہم ترین چیز میں چاہوں گا جس پہ ہم آج کا اپنا پروگرام ختم کریں وہ یہ ہے سر کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہمارے نوجوان کشمیر کے ایشو کو کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں. سہروردی، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ بچے سی ایس ایس یا باقی کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف کیا کریں. سب سے پہلے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اللہ کا گفٹ ہے سر اور اللہ کے اس گفٹ کی حفاظت کرنا صرف پاکستان کے مسلح افواج کا کام نہیں ہے، چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے جوان سب کا فرض ہے. ماشاء تو اللہ. ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان کے ساتھ وابستگی اور پاکستان سے محبت کا اعادہ کرنا پڑے گا نوجوانوں کو. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو یا مین الیکٹرانک میڈیا ہو تو سر پاکستان کے بارے میں وقتاً فوقتاً انٹرنیشنلی یا وہ دشمن قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں تو وہ مس پرسپشن پھیلاتی رہتی ہیں. بالکل یاد صحیح. رکھیں کہ پاکستان اللہ کا گفٹ ہے اور اس کی حفاظت ہمارے نوجوانوں نے کرنی ہے چونکہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. اور جب یہ چیز وہ اپنے جس کو کہیں کہ دل میں بسا لیں، دل و دماغ میں، تو اس کے بعد اس کی اور ان کی اپنی ترقی کے منازل ذاتی ہیں. وہ یوں ہیں کہ جتنا پڑھا لکھا نوجوان ہوگا، میں ڈگریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ چیزوں کو ایک ویل انفارم نوجوان ہوگا تو اس کو بٹرے نہیں کیا جا سکے گا. کیونکہ پاکستان کی طاقت اس کی جیو پالیٹکس میں نہیں ہے، پاکستان کی طاقت اس کے عوام میں ہے اور یوتھ میں ہے. اور 60% سے زیادہ جو یوتھ ہے تو وہ پاکستان کی ایکچوئل طاقت ہے. تو ان کے پاکستان کے بارے میں ایک بڑا پازیٹیو امیج ہونا چاہیے جو حقیقت میں پاکستان ہے. اور ظاہر ہے، یاد رکھیں کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے تو لوگ پتھر مارتے ہیں. اب ہم نے اپنے اس پھلدار درخت پاکستان کو مضبوط اپنے نوجوانوں سے اور اپنے لوگوں سے کرنا ہے کہ اس کے بارے میں مس پرسپشن نہ ہو. یہاں پہ رول آتا ہے سوشل میڈیا کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے نوجوان کشمیر کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج رکھیں، ایک ریئلسٹک اکاؤنٹ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم کہاں مضبوط ہیں. تو جنگیں شاید آنے والے وقت میں نیوکلیئر سے نہیں لڑی جائیں گی، توپوں سے یا آرٹلری گنوں سے نہیں لڑی جائیں گی، لیکن ڈپلومیسی سے، تعلیم سے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ متانت سے لڑی جائیں گی جس کو وزڈم کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا وزڈم، فورسائٹ بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر محنت کریں. ظاہر ہے کل وہ آرمی افسر بھی بن سکیں گے، وہ انجینئر بھی بن سکیں گے، ڈاکٹرز بھی بن سکیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا سکیں گے، اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ سی ایس ایس یا پبلک سروس کمیشن وہ بھی کر سکیں گے. ڈیڈیکیشن بڑی ضروری ہے. تعلیم ڈگریوں کے لیے نہ حاصل کریں بلکہ تعلیم بمقصد حاصل کریں جو کہ ہمارے مذہب کا، ہماری آئیڈیالوجی کا بھی تقاضا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو راستے سے بھٹکایا نہیں جا سکے گا. اس کے لیے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ قوم کے بارے میں ایسے تحقیقی پروگرام جو سوشل کوہیژن یا سوسائٹی میں ہارمونی پیدا کرتے ہیں اس طرح کی بات چیت کیا کریں، ڈویژن کی بات نہ کریں. کیونکہ جنرلی جو سپانسرڈ قسم کے میڈیاز ہوتے ہیں تو وہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ سوسائٹی میں ہم نے ہارمونی لانی ہے اور 4 لوگوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک آپ کی امیجیٹ فیملی، اس کے بعد ہمارا جو جب بچہ آنکھ کھول کے باہر نکلتا ہے تو امیجیٹ سوسائٹی، اس کے بعد ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، خواہ وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی ہیں، اور چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسٹیٹ ہے. ہم چاروں کو لے کے اگر آگے چلیں تو ہمارا نوجوان انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کا احساسہ ہے اور اس احساسے کو ہم نے سنبھالنا ہے. جو ہماری عمر کے لوگ ہیں ان کو صحیح ایک پرسپیکٹیو دینا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نہ تو ان کو کوئی بٹرے کر سکے گا اور نہ پاکستان کے بارے میں کوئی میلی آنکھ رکھ سکے گا. بہت ونڈرفل سر. اس مختصر سے وقت میں آپ نے بہت ہی جامع انداز میں پورے ایشوز کو ڈسکرائب کیا. انشاءاللہ ہم ضرور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے بات کریں گے. آج کے پروگرام کا جو حاصل گفتگو رہا وہ یہ کہ ایک تو جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھنا چاہیے، ملک کے اندرونی حالات کو تو سمجھنا ہے ہی ہے، ملک کے بیرونی حالات پہ اور سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے وہ سمجھنا بھی ضروری ہے.
दूसरा पॉइंट जो आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया सर, कि कश्मीरी जो हैं वो किसी सूरत में भी अभी तक इतने जुल्म के बावजूद हथियार फेंकने या कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है। तीसरा जो आपने बात की वो ये की कि पाकिस्तानी नौजवानों को पाकिस्तान की अहमियत को और इस तोहफे की कदर को समझना चाहिए। जब वो ये समझेंगे तो हर शोबे में पाकिस्तान की खिदमत और हिफाजत कर सकेंगे और कश्मीर कॉज के लिए भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। इसके साथ ही सर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत लेते हुए, तमाम नाजरीन से, सुनने वाले देखने वालों से इजाजत लेते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।